बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज काजी फ़ायज़ साहब की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाया गया है जजेस की जो ऑडियो लीक्स हैं उनकी तहकीकात के लिए। अच्छा, अब इसमें जिनको इस कमीशन का मेंबर बनाया गया है, अब जब हम बात करेंगे तो वो बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं होंगे, बल्कि वो मेंबर होंगे जुडिशल कमीशन के, और सरबराह होगा जुडिशल कमीशन का। इस वजह से हम उन पर जो मुस्बत तनकीद है वो भी कर सकते हैं, चूँकि वो बतौर जज काम नहीं कर रहे होंगे बल्कि बतौर मेंबर कर रहे होंगे। काजी फैसल साहब की सरबराही में एक कमीशन बनाया है वफाकी हुकूमत ने। सबसे पहले तो जो उसमें गैर कानूनी और गैर अखलाकी चीज़ है, रवायात से हट के है कि हमेशा जब भी हुकूमतों ने जुडिशल कमीशन बनाना होता है कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत, तो उसमें यह किया जाता था कि मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता था और रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस से भेजी जाती थी और कहा जाता था कि आप इस पर जजेस नॉमिनेट कर दें। कभी ऐसा नहीं देखा कि खुद ही हुकूमत ने डायरेक्ट चीफ जस्टिस के जो सबऑर्डिनेट जजेस हैं उनमें से किसी को उठा लिया हो और उनका कमीशन बना दिया हो। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में आइन कानून सारा कुछ ऐसे इन्होंने ज़ीरो कर दिया है कि हमारे यहाँ निज़ाम बच्चे कोई नहीं है, और इस बुनियाद पर फिर वो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं या एक्टिविटीज़ हैं या जो उनके ओछे अटकंडे हैं वो कर रहे हैं। बहरहाल अब क्या हुआ कि जब ये कमीशन बनाया उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस है अफगान साहब, उनको फ्री इसमें मेंबर बनाया गया। एक तो ये चीज़ खुलकर सामने आ गई कि वफाकी हुकूमत की आंखों के तारे हैं ये मेंबरान जुडिशल कमीशन के, तभी वफाकी हुकूमत ने विदाउट कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने डायरेक्ट काजी फैसल साहब को सरबराह बना दिया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को मेंबर बना दिया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मेंबर बना दिया। अब मैं आपके सामने हाई कोर्ट का वो फैसला रखूंगा। जब हाई कोर्ट का फैसला मैं आपके सामने रखूंगा तो हाई कोर्ट का फैसला है ऊपर, जुडिशल कमीशन है नीचे, क्योंकि वो जो कमीशन है वो हाई कोर्ट के लेवल का नहीं होता। आपको याद होगा जब एक कमीशन बनाया गया था 3 जजेस पर आर्टिकल 6 के हवाले से, तो आर्टिकल 6 के हवाले से जो कमीशन बना था मुशर्रफ के खिलाफ, तो वो हाई कोर्ट के 3 जजेस थे, लेकिन वो बहुत बतौर जज ऑफ हाई कोर्ट काम नहीं कर रहे थे। इसी वजह से तो उनके फैसले जो उस अदालत को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो इस वजह से जो जुडिशल इंक्वायरी, भले वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, जुडिशल कमीशन एक इंतज़ामी इदारा के तौर पर काम करता है, और इस वजह से जो उसके मामलात, उसके लिए जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, जो अप्रूव्ड जजमेंट है, वो उसके ऊपर है। जो जजमेंट ये बता रही है कि ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, जो TROs बनाए गए हैं, वो भी सारे के सारे इलीगल हैं और इससे निकलना कुछ नहीं है, और बड़ा ब्लंडर कर बैठी है और अपने लोगों को एक्सपोज कर बैठी है वफाकी हुकूमत। अब मैं आपके सामने पहले तो मुख्तसरन जो कमीशन की रिपोर्ट है, जो जुडिशल कमीशन के हवाले से TORs बनाए गए हैं वो आपके सामने रखता हूँ, और फिर हम बात कर लेते हैं इस सारे जो तरीक़ाकार है और हाई कोर्ट का जो फैसला है, जिसके बाद मैंने आपको कहा है कि हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। नोटिफिकेशन जारी किया गया है 19 मई 2023 को, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि रिसेंटली वाइड सर्कुलेशन ऑफ controversial audios have been witnessed on the national electronic print and social media allegedly regarding the judiciary and former chief justice judges conversation, raising serious apprehension about the independence, impartiality and uprightness of chief justices judges of the superior courts in the administration of justice। अब उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये सारा मामला है। एंड वेयर एज सच ऑडियो लीक्स हैव इरोडेड public trust and serious concerns have been raised by the general public regarding the independence, impartiality and uprightness of the chief justice judges of the superior courts under the constitution of Islamic Republic of Pakistan. The independence, integrity and character of chief justice judges is of utmost importance for keeping the public trust and confidence in the administration of justice. Judiciary is one of main pillars under the constitution, and the society confidence is shattered with independence of the judiciary is। अब इसमें मुझे एक बात नहीं समझ आती कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजेस के ख़िलाफ़, मुझे इस बात की नहीं समझ आई सुपीरियर कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हों या जजेस हों उनके ख़िलाफ़ सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के और कोई इंक्वायरी,
کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی بات ہو یا ہائی کورٹ کے کسی جج کی بات ہو، آئین پاکستان آرٹیکل 209 میں کہتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اگر کوئی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے تو صرف ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتا ہے، بھلے سپریم جوڈیشل کونسل اپنے طریقے کوئی انکوائری کروا لے، کوئی کمیشن بنا لے، لیکن اس کو ہیڈ کون کرے گا، اس کو چلائے گا کون، اس کو دیکھے گا کون، لک آفٹر کون کرے گا؟ سپریم جوڈیشل کونسل۔ اب جب سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آپ نے ایک کمیشن بنا دیا ہے، ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف آپ نے ایک کمیشن بنا دیا ہے، اس کمیشن کی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نے ایک سب آرڈینیٹ جو لیجسلیشن ہے، ایک ایکٹ ہے انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ، اس کے تحت آپ نے ایک کمیشن بنا دیا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت جج کے خلاف صرف کارروائی یہ ہوگی کہ یہ آپ صرف اور صرف ان کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتے ہیں یا کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر انڈیویجول ہے وہ کمپلینٹ فائل کرے گا، صدر پاکستان کی جانب سے آئے گا تو وہ ریفرنس ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا جب قاضی فیض صاحب کے اثاثوں سے متعلق ایف بی آر نے انکوائری شروع کی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 رکنی جج بینچ میں سے 6 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا کہ جج کے حوالے سے انکوائری ایف بی آر نہیں کر سکتا۔ تو پھر جج کی آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے یا ججز کے کنڈکٹ کو کہ درست ہے یا غلط ہے، اس پر چیف جسٹس ہوں یا ججز ہوں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، کمیشن کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی آبزرویشن دے یا کوئی کارروائی کرے؟ میں حیران ہوتا ہوں، سوائے اس میں ایک بات کے کہ اپنے ججز سامنے لے کر آئے ہیں کہ کون ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اور دوسری طرف یہ کیا گیا ہے پریشرائز کرنا، ایک جو اپنا ایک بیانیہ بنانا کہ ہمارے خلاف ججز تھے، ان کی آڈیو ٹیپس۔ میں ایک بات بطور قانون کا طالب علم بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا اپنے آنریبل جو ہمارے سینئر جج ہیں قاضی فیصل صاحب سے، کہ آپ کو پھر یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ تینوں ججز کو اپنی پچھلے جو 1 سال کی آڈیوز ہیں وہ بھی رکھنی ہوں گی اپنے سامنے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی آڈیوز بھی، ان کا جو موبائل فون کی ریکارڈنگ ہے وہ بھی رکھیں، اپنی بھی رکھیں۔ پھر آپ کمپیریزن کریں کہ کیا صرف یہ ابھی بات ایک سینئر صحافی نے کی ہے کہ کیا صرف آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ جن کو جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کے پاس ایجنسیاں ہیں، آپ نے ان کی آڈیوز تو ٹیپ کر لی، کیا صرف 2 ججز کی آڈیو سامنے آئی؟ کیا گارنٹی ہے کہ باقی ججز کی فیملیز گفتگو نہیں کرتی؟ کیا پتہ کہ باقی جو ججز کی فیملیاں ہیں وہ ان کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے، وہ کسی کی رشتہ دار نہیں ہے، وہ کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آڈیو ریکارڈز کرنے والا کون ہے؟ کس ایجنسی نے ریکارڈ کی ہیں؟ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ سارے سوالات، یہ 4 صفحات پر مشتمل ہے، 3 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی یہ پتہ لگایا جائے گا کہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ریکارڈ کر کون رہا تھا، ریکارڈ کیوں کی جا رہی تھی، اسپیسیفک ججز کی ہی کیوں ریکارڈ ہوئی، ایک جماعت کے حوالے سے ہی کیوں ریکارڈ ہوئی؟ کیا باقی یا تو پھر آپ تمام ججز کی، آل ججز آف ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ، آپ تمام ججز کی جو موبائل فون، ان کی فیملیوں کے جو موبائل فون کی ریکارڈنگ ہے، آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں، پھر آپ نمبرنگ کریں کہ کون کہاں کھڑا ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے۔ آپ چونکہ اس وقت اختیار آپ کے پاس ہے، ادارے آپ کے پاس ہیں، تو آپ نے اسپیسیفکلی جن کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے ان کی آڈیو ٹیپ کروائیں، وہ لیک کی، خود وفاقی وزیر داخلہ بیٹھ کے میڈیا کو جاری کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے حوالے سے کمیشن بنا دیا کہ جی یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ کمیشن کہے گا۔ وہ قاضی فیصل صاحب جو پچھلے 5-6 ہفتوں سے بطور جج آف سپریم کورٹ عدالت میں بیٹھ کے کام نہیں کر رہے، وہ چیمبر ورک کر رہے ہیں، وہ قاضی فیصل صاحب اب اس کے لیے ریڈی ہیں، اور قاضی فیصل صاحب اب اس پر اپنا ایک الگ سیکریٹریٹ بنے گا، اور وہ اپنی ایک الگ عدالت بنائیں گے، اور یہ سارا کچھ اس میں پھر کیا یہ چیف جسٹس کو طلب کریں گے، چیف جسٹس کی فیملی کو طلب کریں گے، چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کی فیملی کو طلب کریں گے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، آگے میں اس وجہ سے تفصیل میں نہیں جا رہا کہ یہ 3 صفحات ہیں، اصل چیز ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ریسنٹ فیصلہ آیا ہے آڈیو لیک کے حوالے سے، اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا یہ آج کل میں چیلنج ہو جائے گا کسی بھی ہائی کورٹ میں، اور وہ ہائی کورٹ اس کو اڑا دے گی، اس کی کوئی حیثیت نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا یہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں کیانی صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات ہے، میں آپ کو ایک پیج، صرف آخری جو اس کا پیج ہے 19 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے،
اس میں کہا گیا ہے کہ دی ریفرڈ قرآن انجنکشن اینڈ سنہ آف دی ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ہیو کلوز دی چیپٹر آف اسپائنگ اپان دا انڈیویجول لائف اینڈ آل سچ ایکشنز ہیو بین ڈکلیئرڈ سنفل. کہ آقا علیہ السلام کی اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں یا قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ کسی کی انفرادی زندگی میں اس کی خفیہ ریکارڈنگ کرنا یا اس کی جاسوسی کرنا یہ گناہ ہے. یہ کون؟ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب فرما رہے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں ان کیس دا ویڈیو کنٹینٹ وچ آر آن ایئرڈ آر ری براڈکاسٹ ٹو دا اپلیکانٹ چینل ان دیئر پروگرام ہیز بین ریکارڈڈ بائی دیم ان روٹین آفٹر پرمیشن فرام دی پرسن کنسرنڈ. کہ اگر کوئی کسی ٹی وی چینل پر بیٹھا ہے اور اس کی آڈیو وہاں ٹیپ ہو رہی ہے اس ٹی وی چینل کی جانب سے کی جا رہی ہے اور وداؤٹ دی پرمیشن آف دیٹ پرسن کی جا رہی ہے تو اس آڈیو ویڈیو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور آگے کہا گیا، آگے انہوں نے اس کی کہا کہ all these discussions had to conclusion that no one is permitted to on air broadcast or rebroadcast any such video or audio content in any manner having not been recorded by the channel or a journalist by himself directly without permission of the subject. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب اس بندے کی پرمیشن کے بغیر خفیہ طور پر آپ کو آڈیو ویڈیو بنائیں گے اور اس کو پبلک کریں گے، اس کی کوئی، اگر آپ براڈ کاسٹ کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. All such type of audio or video content should be confronted to that individual at first instance. سب سے پہلے آپ نے اس انفرادی شخص سے اس کے متعلق پوچھنا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے کو اٹھانے کا. Then same can be on air or published. اگر تو وہ پرمیشن دے تو آپ اس کو آن ایئر یا پبلش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. اور یہاں پر ججز کی فیملی کے جو آڈیو ویڈیو ہیں انہوں نے خاص صحافیوں کو دیا اور وہ سارا کچھ کروایا. Spy information should not be treated as a news item in any manner sources of which has not been confirmed. جس کا سورس کا ہی نہ پتا ہو اس کو کسی صورت نیوز آئٹم نہیں بنایا جائے گا. Especially when it affects the private life and individual whose rights to privacy is on much higher. کہ ان کے جو رائٹ آف پرائیویسی ہے وہ سب سے بڑا حق ہے، اس کے علاوہ باقی حق شروع ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کو all such kind of videos or audio contents recorded and on aired by any of the lessons should be have been dealt with by the PEMRA under the law who shall be taken action accordingly including but not limited to fine, suspension, prohibition or revocation of license. کہ اگر اس طرح کی کوئی آڈیو ویڈیو کوئی چینل اٹھاتا ہے اور اس کو وداؤٹ یہ جو ٹی او آرز ہیں اس کے بغیر چلاتا ہے تو ایسے چینل کا لائسنس یا کینسل کر دیں، اس کے اوپر بھاری جرمانہ عائد کریں یا اس کو سزا دیں، کیونکہ یہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے. اب مجھے بتایا جائے کہ اگر آپ کو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کے حوالے سے یا ان کی فیملی، ان کی ساس کی، یا مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے پرویز الہی کی، یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی، اس طرح کی آڈیوز کو آپ اٹھا کے 3 رکنی آپ کمیشن بنا دیتے ہیں وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس آف پاکستان، اور پھر آپ اس میں جو ٹی او آرز بناتے اس میں یہ بھی نہیں لکھتے کہ بھئی یہ اس کو ریکارڈ کس نے کیا. پہلا سٹیپ ہے ریکارڈ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کس قانون کے تحت کرتا ہے. آپ پہلے اس کو لیگلائز کریں گے پھر معاملہ سلسلہ آگے چلے گا. اور پھر یہ جو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ کی جو آنکھوں کے تارے ہیں ان کو تو کھلی چھوڑو، اور جو آپ کو پسند نہیں ہے صرف انہی کی فیملیز یا ان کے آپ آڈیو ٹیپ کریں اور ان کو لیک کریں، ریکارڈ کریں، لیک کریں. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا. یہ انصاف کے تقاضوں سے بالکل الٹ ہے اور اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، اور یہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا اور اڑ جائے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.